सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। सेहत ज़िंदगी यूट्यूब चैनल से डॉक्टर रियाज शाहिद आपका फैमिली फिजिशियन आपके लिए हाजिर है। मेरे बहन भाइयों दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारा चैनल सेहत ज़िंदगी लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अजीज़ दोस्तों, आज का मौजू बहुत अहम है और वो है स्ट्रोक यानी फालिज। फालिज को हम सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे कि हार्ट अटैक हो जाता है जिन वजूहात की बिना पे, उसी तरह स्ट्रोक यानी फालिज भी हो जाता है। फालिज होता क्या है? फालिज दर हकीकत दिमाग में जो खून की रगें हैं उनमें से किसी एक खून की रग का फट जाना, या उसमें खून का जम जाना, या वो जो जमा हुआ खून जो होता है, जो क्लॉट होता है, वो जिस्म के किसी और हिस्से से जो है दिमाग के अंदर आ जाए और आपकी किसी आर्टरी को, वाइटल आर्टरी जो है खून की रग को, वो बंद कर दे। तो दो किस्में हो गई। एक हो गया हेमोरेजिक स्ट्रोक, जिसमें कि खून की रग जो है ज़्यादा दबाव की वजह से, जिसमें कि ज़्यादातर उम्र रसीदा लोग, और बुनियादी वजह ब्लड प्रेशर होता है जिसे कंट्रोल नहीं किया गया होता। ऐसे लोगों की जो है दिमाग की रग फट जाती है, खून जो है बहना शुरू हो जाता है, उसका दिमाग पे प्रेशर आ जाता है, उस एरिया को एक तो खून की कमी हो जाती है, और खून का जो दबाव होता है उससे इन्फ्लेमेशन होती है, और वो दिमाग को दबाव डालने से उस जगह का जो हिस्सा होता है दिमाग का, वो आहिस्ता आहिस्ता नकारा होना शुरू हो जाता है। ये बड़ी ख़तरनाक किस्म है। इसमें अमूमन 80% तक डेथ हो जाती है। लेकिन अगर इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स किए जाएं और वक्त को बचाया जाए और स्पेशल स्ट्रोक सेंटर में मरीज को जो है ट्रांसफ़र किया जाए, तो ऐसे लोग जो हैं वो बच सकते हैं। दूसरा स्ट्रोक जो है वो है इस्केमिक स्ट्रोक, और इस्केमिक स्ट्रोक में ये होता है कि खून की रग बंद हो जाए। अब देखें, पानी अगर एक किसी नाली में बह रहा है और वो रास्ता उसका बंद हो जाए तो पानी पीछे ठहरना शुरू हो जाएगा और अगले हिस्से तक पानी नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पे खेत को पानी दे रहे हैं तो किसी ने वो नाला या वो नहर जो है बंद कर दी, तो वो पानी जो है फिर आपके खेत तक नहीं आएगा। इसी तरह खून जो है वो हमारे दिमाग को आ रहा है। दोनों तरफ की शहरगें हैं, राइट एंड लेफ्ट, जैसे हम कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं। उनके फिर दो हिस्से होते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो जो है दिमाग के बैरूनी हिस्सों को, स्कल को जो है प्रोवाइड करती है खून, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है, जो कि जो हमारी शहरग है उसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो जो है अंदर जब खून जो है वो जम जाता है। खून जमता कैसे है? देखिए, बुनियादी वजूहात तो यही हैं कि मोटा होना, शराब और सिगरेट का पीना, हिजानी कैफियत का होना, तबीयत में जो है एग्रेसिवनेस होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, नमकियात खाना, बिंजे ईटिंग करना, वज़न का ज़्यादा होना, और बुनियादी तौर पे ब्लड प्रेशर और शुगर का होना कि जिसे कंट्रोल न किया गया हो। तो खून के छोटे छोटे लोथड़े जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलके और साल्ट्स के साथ मिलके वो जो है एक प्लाक बनाते हैं, जो कि या तो गर्दन की रगों में होता है, वो दिल में भी होता है। अगर किसी को पहले हार्ट अटैक हुआ हो या उसकी दिल के जो रब्त है नब्ज़ की वो बेरब्त हो, तो वो छोटे छोटे क्लॉट्स दिल से भी निकल के दिमाग की तरफ जाते हैं, कैरोटिड आर्टरी से भी जाते हैं, तो वो जो है हमारे दिमाग में जो है जमा हो जाते हैं। इस प्रोसेस का नाम है एथीरोस्क्लेरोसिस, यानी खून की जो शरियानें हैं उनका तंग हो जाना। अब अगर वो ब्लॉक कभी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अपनी जगह से हिल जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है। वो ब्लीडिंग जो है वो क्लॉट के अंदर मौजूद रहती है, और वो क्लॉट धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हो जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो वहाँ से डिसलॉज हो जाता है, किसी भी वजह से, ज़्यादा सर दर्द की वजह से, कुछ अद्वियात की वजह से, ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से, या वो कमज़ोरी की वजह से जो है। और बुनियादी वजह फिर वही होता है कि वो ब्लड प्रेशर होता है। अब इसकी एक और किस्म है कि जो खून की रग फटती है हेमरेजिक स्ट्रोक की, उसकी एक वजह एक और भी होती है कि हमारी खून की रगों का जाल तो बे इंतहा फैला हुआ है। आपको एक खून की शरियान ऐसी नजर आएगी कि उसके ऊपर एक छोटा सा बल्ब बन गया हुआ है, एक छोटा सा छाला बन गया हुआ है। वो भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, या वो जगह लीक कर जाती है, या वो जगह कमज़ोर होती है, या उस जगह के ऊपर खून की आर्टरी जो है वो बड़ी थिन होती है, तो वो जो है
وہاں سے ایک بلبلہ سا بن جاتا ہے، اس جگہ سے عموماً خون لیک کرتا ہے، وہ اینورزمل بلیڈنگ ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہاں سے بھی، یہ اللہ نہ کرے یہ پیدائشی طور پہ بھی ہوتی ہے اور جینیٹکس بھی ہو سکتی ہے کہ کسی خاندان میں ہو، تو اگر اینورزمل کوئی ایب نارمیلٹیز ہوں تو یہ اینورزم عموماً دل میں کے سے جو ہے یا شریان اعظم ہے اس میں بھی ہوتا ہے، اور جو کچھ رگیں دماغ کی ایسی ہیں کہ ان میں بھی ہوتا ہے، اور سڈنلی جو ہے یہ پھٹ جاتی ہے، تو اس طرح بھی وہ سٹروک یا فالج ہو جاتا ہے۔ اب فالج ہوتا کس عمر میں ہے؟ فالج دیکھیں آج کل ٹین ایج میں بھی ہو رہا ہے، درمیانی عمر کے لوگوں میں بھی ہو رہا ہے، بزرگوں میں بھی ہو رہا ہے، بوڑھوں میں بھی ہو رہا ہے، لیکن زیادہ تر مردوں میں ہوتا ہے، 2 حصے، عورت میں 1 حصہ، 2:1 کا ریشو ہے، لیکن ایلڈرلی مین اور وومن جو 60 سال سے اوپر ہیں اور یا وہ سموک کرتے رہے ہیں ٹوبیکو کسی وجہ سے، یا شراب نوشی کرتے ہیں، یا ان کی پرسنالٹی میں غصہ اور لڑائی جھگڑا زیادہ ہے، یا وہ زیادہ سٹریس والی لائف گزارتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے سٹروک ہو جاتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ خون کی رگوں کا تنگ ہونا اور پھر ان کا پھول جانا، اس میں پلاک کا بننا یا اس کا پھٹ جانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فالج کا باعث بنتی ہیں۔ یہ عموماً جن خاندانوں میں فالج ہوتا ہے تو ان میں کسی کے ماں باپ یا بہن بھائی کو ہوا ہو، ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ بالکل وہی وجوہات ہیں کہ جن کے خاندان میں بلڈ پریشر یا شوگر ہے ان کو اس کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ موٹاپا اس کی ایک وجہ ہے، زیادہ خوش خوراکی اور کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائڈز کا زیادہ ہونا بھی اس کی ایک وجہ ہے، نشہ کرنا بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ فالج کیا چیز ہے۔ اب اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے چھوٹا فالج، جیسے ہم کہتے ہیں TIA، یعنی کہ ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک، تھوڑی دیر کے لیے خون کا کسی جگہ پہ رک جانا۔ مثال پھر دے دیتا ہوں، ہم کسی جگہ بڑی دیر بیٹھے رہیں تو جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں میرا تو پاؤں سو گیا، کسی ہاتھ پہ لیٹے رہتے ہیں، خون کے دباؤ کی وجہ سے، ہاتھ کے وزن کے دباؤ کی وجہ سے وہاں خون کا دباؤ جو ہے وہ رک جاتا ہے، وہ رفتار رک جاتی ہے، اور وہاں آپ کو سوئیاں سی چبھتی ہیں اور وہ ہاتھ یا پیر بھاری ہو جاتا ہے۔ اس طرح غلط پوزیشن سے لیٹنے سے، گہری نیند لیٹنے سے کبھی کبھی دماغ کو خون کی رگیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی اگر ہونا شروع ہو جائے تو اسے سیریسلی، یعنی آپ کو کسی وقت پتہ چلا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گزشتہ 1 منٹ میں یا 30-40 سیکنڈ میں کیا ہوا، تو دیکھنے والا بتائے گا کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا شخص یا عورت جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز ہو گیا، آپ کی بات کا جواب نہیں دیا، اس کا منہ ایک یا دوسری طرف سے اینگل بنا کے یوں یا یوں ہو گیا، یا آنکھیں یوں ہو گئی اور بندہ جیسے کہ نشے میں ہے، یا ایک آنکھ کا یوں ہو جانا، سر کا ڈھلک جانا، ہونٹوں کا کپ کپانا، ہاتھوں کا کپ کپانا، آنکھیں بند ہو جانا، اور پھر مریض کا تھوڑی دیر بعد واپس آ جانا، یا پھر اسے تھپ تھپایا جائے، اٹھایا جائے، پانی پلایا جائے، اسے ہوش میں لایا جائے، تو وہ زیادہ دیر بے ہوشی نہیں ہوتی، لیکن وہ نہیں بتا سکتا کہ اسے کیا ہوا۔ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اس کو ہلکا سا یا تیز سر کا درد بلا وجہ ہوا ہو۔ ایسے لوگ بھی وہی ہوتے ہیں کہ جو کہ زیادہ جو ہے خوش خوراک ہوتے ہیں، جن کی کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائڈز ہائی ہوتے ہیں، جو سموکنگ کرتے ہیں، جو ان کو ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے، وہ علاج نہیں کرتے اور اپنی غذائی احتیاط نہیں کرتے۔ تو یہ TIA جو ہے یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ آئندہ آپ کو بڑا سٹروک ہوگا، لیکن لوگ اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے شدید سر کا درد تھا، کوئی کہتے ہیں جی گھر سے لڑ کے آیا تھا، کچھ کہتے ہیں آج جاب پہ ٹینشن تھی، آج تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو یا کوئی اور بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا، جیسے 200 اوپر والا سسٹالک اور نیچے کا 110 120 ہو گیا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ عموماً زیادہ بلڈ پریشر کی تو نشانیاں ہوتی نہیں ہیں۔ وہ تو لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس آ جائیں اور پتہ چل جائے، اور پھر ان کو وہ احتیاط بھی کریں، اور ان کے خاندان میں یہ امراض ہوں اور وہ پہلے سے احتیاط کریں اور خود سے جو ہے آپ سے مانگیں کہ بھائی مجھے کوئی غذائی احتیاط بتا دیں، مجھے کوئی ادویات بتا دیں، تو اس طرح سے وہ لوگ جو ہیں اس سے بچ سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن جو میجر سٹروک ہے وہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اب اس کی نشانیاں بتاتے ہیں آپ کو کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی گر پڑا ہے، اسے سر پہ چوٹ آ گئی ہے، سڈنلی بے ہوش ہو گیا ہے،
سڑک پہ گر گیا ہے یا سیڑھیوں سے گر گیا ہے یا کنفیوژن میں چلا گیا ہے یا آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہا یا بے ہوش ہو رہا ہے، اگر آپ اس کے کلوز آبزرور ہیں تو آپ اس کے چہرے، ہاتھ پاؤں کی حرکتوں کو ضرور دیکھیں، جلد از جلد گھر والوں کو، دوستوں کو، قریب لوگوں کو مدد کے لیے بلائیں، اور اگر وہ ہوش میں ہے تو وہ خود کہے یا آپ دیکھیں کہ وہ کنفیوژن سٹیٹ میں ہے تو 4 چیزوں کا پوچھنا بہت ضروری ہے۔ آپ اس کے چہرے کا مشاہدہ کریں، آپ اس کے چہرے کو غور سے دیکھیں کہ اس کے فیچرز بدل تو نہیں گئے، رنکلز تو نہیں آ گئیں، منہ سے کہیں سے لعاب دہن، سلائیوا تو نہیں نکل رہا، یا اس کے لپس ٹیڑھے تو نہیں ہو گئے، یا اس کا ایک حصہ جو ہے شدت سے کپکپا رہا ہو، یا وہ خود کہہ رہا ہو کہ میرا یہ چہرہ بالکل سن ہو گیا ہے، یہ چہرہ بالکل سن ہو گیا، یہ میرا ہاتھ سن ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اسے کہے کہ وہ دونوں ہاتھ اوپر ہوا میں اٹھا دے، تو جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو جس طرف کا فالج ہوگا وہ ہاتھ نیچے چلا جائے گا۔ شدت سے فالج ہوا ہوگا تو وہ ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکے گا، اگر شدت سے فالج نہیں ہوا تو دونوں ہاتھوں کو وہ اسٹریچ نہیں کر سکے گا، اور جو فالج ہوا ہوگا وہ پھر اس سے کہیں کچھ لفظ بولے، اپنا نام بولے، آپ کا نام بولے، کسی چیز کا نام بولے، تو وہ اگر بول نہیں سکتا یا ٹوٹے پوٹے الفاظ بولتا ہے تو اس کی یہ نشانی ہے۔ اور اگر اسے دائیں ہاتھ کا فالج ہے، دائیں طرف کا فالج ہے، یعنی ہاف آف دا باڈی آن دا رائٹ سائڈ، تو پھر تو وہ بالکل نہیں بول سکے گا۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ بولتے ہیں، جن لوگوں کو دائیں طرف کا فالج ہوتا ہے ان کے اسپیچ کے اوپر بہت زیادہ اثر آتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ آپ نے اس کے فیس کو بھی دیکھا، آرمز کو بھی دیکھا، اسپیچ کو بھی دیکھا، اب تو شیورٹی ہے، یہ ہر شخص کو گھر میں پتہ ہونا چاہیے، اسکول ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے، مسجد کے ملا، عالم، صوفی کو پتہ ہونا چاہیے، ڈاکٹر کو پتہ ہونا چاہیے، جتنے بھی پبلک پلیسز ہیں یہ سائنز وہاں لگے ہونے چاہیے کہ آپ کسی کو اس طرح دیکھیں تو 1122 کو فوراً کال کریں یا 999 کو کال کریں، ایمبولینس منگوائیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایمبولینسز تو ہیں لیکن فالج کے لیے کوالیفائڈ جسے کہتے ہیں، اسپیشلائزڈ جو ہوتی ہے، جس میں کہ باقاعدہ بندے موجود ہوں، ٹرینڈ، جنہوں نے نیورو سرجری اور نیورو فزیشین کے ساتھ کام کیا ہو، ڈپلومہ لیا ہو، تاکہ وہ اسٹروک کو مزید پھیلنے سے گاڑی کے اندر، اسی ایمبولینس کے اندر اسے کنٹرول کر لیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج کل ایمبولینسز جو ہیں جو کہ باہر اویلیبل ہیں ان میں سی ٹی سکین لگا ہوتا ہے، ان میں ٹی پی اے انجیکشن اویلیبل ہوتا ہے، ان میں بیسک فرسٹ ایڈ اویلیبل ہوتا ہے۔ جو ہی ایمبولینس آتی ہے مریض کو اسی گاڑی میں سی ٹی سکین کر کے پتہ چلا لیتے ہیں کہ یہ خون کی رگ پھٹی ہے یا خون کی رگ بند ہے۔ خون کی رگ اگر بند ہے اور آپ نے اسے ٹی پی اے انجیکشن دے دیا ہے تو وہ فوراً جو ہے خون جو ہے وہاں سے دوبارہ لیکوڈ بننا شروع ہو جائے گا، ڈیزالو ہو جائے گا، آپ بڑے سٹروک سے جو ہے وہ مریض کو بچا لیں گے۔ اور یہ سارا عمل جو ہے پہلے 2 سے 3 گھنٹے میں ہونا چاہیے۔ ہیموریجک سٹروک کا فوراً آپریشن ہوتا ہے کوالیفائڈ سینٹر کے اندر، اس رگ کو اس دماغ کو کھول لیتے ہیں، اس کل کو کھول لیتے ہیں، ادھر تک جا کے اس کو جو ہے کلاٹ کو جو ہے وہاں اس کو دبا دیتے ہیں، جہاں سے خون نکل رہا ہوتا ہے وہاں جو ہے سیلنگ ہو جاتی ہے، سوچرنگ بھی ہو جاتی ہے، اس کے کلپس ملتے ہیں، چاہے وہ انوریزمل بلیڈنگ ہو اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سارا عمل جو ہے اسپیشلائزڈ یونٹس میں ہوتا ہے، یہ گھروں میں اور کلینکس میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کی اور فلاحی اداروں کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ وہ ایسی ایمبولینسز اویلیبل کریں کہ جہاں فالج کے مریضوں کو فوری علاج ہو تو وہ لائف ٹائم ڈسیبلٹی سے بچ جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے اگلے پروگرام میں بتائیں گے کہ وہ کون کون سی ڈسیبلٹیز ہیں جو کہ فالج کے علاج کو دیر سے حاصل کرنے اور ادویات دیر سے حاصل کرنے اور ہسپتال میں داخل نہ ہونے سے ہوتی ہیں، کیونکہ پھر سارا دار و مدار جو ہے وہ ری ہیب ڈاکٹر اور فزیوتھراپسٹ کے پاس ہوتا ہے، اور اگر جو لوگ سٹروک سے بچ جاتے ہیں اور ان میں جلد ہی پازیٹیو تبدیلیاں آنے شروع ہو جائیں تو وہ پہلے 2 سے 3 مہینے میں آ سکتی ہیں۔ بہت سے سٹروک سروائیور ساری عمر ڈسیبل رہتے ہیں، کچھ 1 ماہ بعد، کچھ 2 ماہ بعد، کچھ سال بعد جو ہے ریکور کرتے ہیں۔ فل ریکوری تو نہیں ہوتی ہے لیکن امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ایک زندگی یہ ہے کہ میرا کیمرہ مین ریکارڈ کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں۔ اب کسی کو سٹروک ہو گیا ہے تو ہم سب نے مل کے اسے سٹروک کے بعد جو دوسری زندگی ہے
اس میں کارآمد آدمی بنانا ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں میں رہ سکے، سوشل ایکٹیویٹی کر سکے، خوشحال رہے، عبادت کرے، اپنے دوستوں سے ملے۔ لیکن ایک میسج آج اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے یہ ہے کہ خدا را جب بھی کسی کو سٹروک ہو جائے اسے دوسرے سٹروک، دوسرے اٹیک سے بچائیں، کیونکہ ایک سٹروک کے بعد، ایک اٹیک کے بعد، ایک فالج کے اٹیک کے بعد دوسرا اٹیک، تیسرا اٹیک ہو سکتا ہے، اور کوئی شخص بدقسمتی سے ساری عمر کے لیے مفلوج ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔